बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 26 अगस्त बुध का दिन है और सबसे पहले तो आज 12 रबीउल अव्वल है। वाली कायनात रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया हबीबुल्लाह सिराजुल मुनीर सैयदुल कोहनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जो दरूद पढ़ते हुए वलादत बासादत का दिन आप सब लोगों को मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ख़ास तौर पर इमरान खान को भी। और इस वक्त जो यजीदी टोला मिली भगत कर रहा है वो भी आपको बतानी है। और फील्ड मार्शल के सामने अब बड़ा फैसला कुन मरहला है। दूसरा दिलखराश वाक़या सन है पिम्स, वहाँ पर आज क्या हुआ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इलाज करवाने के लिए वज़रा की आज क्यों बोलती बंद हुई, और नंगे बादशाह की नाअहलियाँ, गरीबों के बच्चों को सजाएँ मिल रही हैं। जो अभी वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटाया, कमेटी बनाई। और दूसरी तरफ लंदन में इसहाक डार के बैकडोर राब्ते कामयाब नहीं हुए। बरतानवी पार्लियामेंट में खान की गूंज, खान के बेटों की एंट्री भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। सुहेल अफरीदी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट में तेजी, सिंध पहुंचने का इम्कान, और पंजाब बलोचिस्तान कश्मीर के दोनों का भी फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात में मजीद खतरनाक सूरत हाल। मुराद सईद का भी बड़ा अहम पैगाम आया है। और तलबा की गिरफ्तारी पर, कर्नल के वाक़े पर, जिसमें उसकी वो गर्लफ्रेंड है यैली है, और अथरी किस्म की जो वीडियो सामने आई हैं। तो दूसरी तरफ सरहद यूनिवर्सिटी के तलबा के खिलाफ जो FIR कटी, उस पर एरिड एग्रीकल्चर की तलबा यूनियन और हॉस्टल सिटी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे कॉल जनरेशन जी दे रही है। और यूरोप ने भी इमरान खान के होने वाले मजालिम और कश्मीर पर होने वाले मजालिम पर अब वहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी एहतजाज की तरफ जा रही है। स्पेन में 29 अगस्त से ये मामला पूरे यूरोप में शुरू हो रहा है। और ईरान अमेरिका के मामलात में भी नए ट्विस्ट। ट्रंप ने अचानक D-Day की पाबंदियाँ हटाते हुए आलमी मालियाती निज़ाम को तबाह नहीं कर सकते, पीछे हट गया। और आज बारूदी सुरंगें ख़त्म करने के दावे भी अबनाए हरमज़ में। जंग का ख़तरा क्या टल चुका है या कोई बड़ी चाल है, ये भी आपको बतानी है। मुआहदा ईरान और ओमान का भी हो रहा है, सीज़ फायर के ऐलानात हैं। और सऊदी अरब जो अमेरिका के साथ एटमी मुआहदा है, 30 साल की पेशरफ्त के लिए कांग्रेस को मंजूरी के लिए मुआहदा भेजा गया है। अब्राहम अकॉर्ड की शर्त इसमें क्या मौजूद है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए बेचैनी क्यों है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो हुकूमती पस पर्दा सियासी मामलात चल रहे हैं, उसमें ताज़ा तरीन इतला मेरे पास आई है कि मामलात इस हद तक पहुँचे हैं कि अगर सूबों की तकसीम हो गई तो फील्ड मार्शल का इक़्तिदार लंबा होगा, अगर सूबों की तकसीम ना हुई तो फील्ड मार्शल घर जा रहे हैं। ये मैंने आपको एक लाइन में पूरी तफसील बताई है। सूबों की तकसीम इस वक्त इनके लिए बका का मसला बना हुआ है, क्योंकि इख्तियारात का कह रहे हैं तवाज़न नहीं हो रहा। कौमी मालियाती निज़ाम, कमीशन, NFC फंड्स और वफाक का कंट्रोल, जिसमें सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, इसमें साफ साफ हाथ उठाए जा रहे हैं। मीटिंग में साफ साफ कहा जा रहा है कि आगे चलने का सिर्फ ये एक ही रास्ता है। अब उसमें जो तौहीन अदालत का केस है उसे लटकाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि तहरीक इंसाफ का एक तो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है कि एक हफ्ता पहले तक वहाँ किसी तारीख का ताख़ीर का सबब बनाया जाए, और उसके बाद फिर फैसला करें माइनस करना है प्लस करना है। क्योंकि बैरूनी दबाव जो इमरान खान की रिहाई के मामले पर बढ़ता जा रहा है, उसे टैकल करने के लिए इमरान खान की ख़ानदान से मुलाकातें करवाने का फ़ैसला हुआ है। बहनों से मुलाकात करवाई जाएगी और इमरान खान को अस्पताल भी मुंतकिल करेंगे, लेकिन तारीख नहीं देंगे ताकि अवाम को ना पता चले। और अगर हमें उसमें अपना एक ज़ाती अस्पताल सेफ हाउस की तर्ज पर बनाना पड़ा तो हम वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस दौरान मुज़ाकरात की और मुफाहमत की कोशिशें जारी रहेंगी। तहरीक इंसाफ को कायल और काबू करने की कोशिश होगी ताकि लॉन्ग मार्च के ऐलान से पीछे हटें, कोई तहरीक शुरू ना हो, कोई मुज़ाहमत शुरू ना हो। और अगर दबाव बढ़ा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो फिर हुकूमती तब्दीलियाँ करके वक्ती तौर पर खामोशी भी कर सकते हैं। इस दौरान JUI का पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद तोड़ने की पूरी कोशिश। और इस वक्त जो हालात अफ्रीका के 5 ममालिक की आमदनी से भी नीचे पाकिस्तान गिर चुका है। शाम, यमन और अफगानिस्तान, जहाँ दिहाइयों से सिविल वॉर और जंग लगी हुई है, बदमाशी और ताकत से हुकूमत करने की उस तरह कोशिश करेंगे जब तक कि कर्नल की तरह गिरबान में हाथ डालकर निकाला नहीं जाता। फील्ड मार्शल की जो कोशिशें उन्हें आज बहुत धचका लगा, खासतौर पर ये जो इस्लामाबाद में हुआ। अब सूबे बनाकर मुल्क तकसीम करने की इंतजामी मामलात के दावे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक अस्पताल मैनेज नहीं हो रहा। ये ऐसे ही है जैसे ईरान के साथ मुज़ाकरात तो किए जा रहे हैं सफारतकारी के नाम पे, लेकिन सफारतकार मौजूद ही नहीं। अमन की डील करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमन मौजूद ही नहीं। अबनाए हरमज़ खुलवाने की कोशिश करने वालों के अपने कश्मीर, बलोचिस्तान और KP के हालात काबू में नहीं। और फस्तायत और ताकत की इंतहा कर दी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी काबू में नहीं आ रही। आप सिर्फ एक दिन की कल की खबरें उठाकर देखें, 9 बड़ी खबरें सेंसरशिप की वजह से तो आपको मालूमात नहीं मिल रही। चाहे बलोचिस्तान लकी मरवत के हालात देखें, सिंधनवती में, वहाँ कश्मीर में देखें, शेखुपुरा में देखें, इस्लामाबाद में देखें, ये 9 वाक़यात पे दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी जमहूरी हुकूमत अगर होती वो गिर चुकी होती, इस्तीफ़ों का एक अंबार आ चुका होता। लेकिन ये चूँकि ज़ाहिर है यजीदियत का दौर है,
جب تک عوامی طاقت اور گربان پکڑ کر نہ نکالا جائے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج کا دن ویسے میرے لیے بھی بڑا منتشر سا ہے کیونکہ دل خوش بھی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر. لیکن یہ 15 جو معصوم پھول آج اجڑ گئے جن کی شہادت نے بڑا دکھی کیا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جو چیز اس وقت لوگوں کو خوش کرتی ہے وہ قومی جشن کے طور پر یہ وہ واقعات ہیں یہ کرنل والے ہیں. ورنہ عوام کے دلوں میں اس وقت اتنی ابلتی ہوئی نفرت اور غصہ ہے کہ جب ان ظالموں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اطمینان محسوس کرتے ہیں, سکون محسوس کرتے ہیں. انہوں نے اس قوم کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا ہے. یہ ظلم کر کر کے نا اسے نفسیاتی زبان میں ونڈکٹیو سیٹسفیکشن کہتے ہیں. جب قانون, عدالتیں, ادارے انصاف نہ دیں, طاقتور طبقہ ظلم اور ستم کرے اور انہیں جب کوئی نقصان پہنچے تو پھر عوام سکھ کا سانس لیتے ہیں. لیکن معاشرہ ڈی ہیومنائزیشن میں چلا جاتا ہے. معاشرے میں جو تقسیم طاقتور اور کمزوروں کے, ظالموں اور مظلوموں کے درمیان جو لائن کھینچی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر میرا ویلاگ ہونا چاہیے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو عفو و درگزر رحمت نظر آتی ہے. کبھی ذاتی رنجش تکلیف میں بھی انہوں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی, کبھی لعنت نہیں بھیجی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا نہیں, مجھے سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. پوری زندگی میں ایسے بڑے کم مواقع تھے جب انسانی جانوں کے سفاکانہ قتل اور کھلی غداری پر آپ نے رد عمل دیا. مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کے یا مخصوص گروہ کے لیے بڑے سخت کلمات کہے. دعائے قنوت جب نازل ہوئی تھی اس وقت 70 معصوم حافظ قرآن صحابہ کو امان دے کر دھوکے سے شہید کیا گیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت ان قبائل پر لعنت کی تھی, بد دعا دی تھی. اس طرح کوئی اہم مواقع ہیں, ان میں 6 اہم لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو ظلم اور جبر, طاقت اور سرکشی کے ذریعے ذلیل لوگوں کو اقتدار میں لا کر عزت دیتے ہیں. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, جنہیں اللہ نے ذلیل کیا ہو انہیں عزت دینے کی کوشش کریں. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ طاقت کے ذریعے ذلیل لوگوں کو اقتدار دینا اللہ کے رسول کی اس پر لعنت ہے. آپ دیکھیں ذلیل لوگ کون ہیں اس وقت. یہ فارم 47 کا پورا نظام, اقتدار میں رہنے والے, ان کو لانے والے, اور دوسری طرف جسے اللہ نے عزت دی ہو اسے ذلیل کرنا طاقت اور خوف سے. پورا پاکستان متفق ہے کہ عمران خان کو اللہ نے عزت دی ہوئی, اس پر یہ ظلم کر رہے ہیں. ان پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہوئی ہے کیونکہ یہ ظالم ہے. پاکستان کی خواتین کی بے توقیری کرتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, معذوروں کے ساتھ ذہنی امراض کے شکار لوگوں کو شہید کرتے ہیں, بچوں کو. یہ 4 سال کے ظلم و ستم کی آپ تاریخ دیکھیں جس میں آج 15 نومولود معصوم ماؤں کے لختے جگر پمز میں ان ظالموں کی بے حسی اور سنگ دلی کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ انداز میں شہید ہوئے. صفحے ماتم بچھا ہوا ہے. کل آپ کو پتہ ہے وہاں بچوں کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی, ان کے نام رکھے جا رہے تھے. ایک فیملی کے جڑواں بچے تھے, ایک فیملی نے 17 سال انتظار کیا, اللہ سے نعمت مانگی تھی. آج وہ دھاڑے مار کے ماں باپ لاشیں مانگ رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے سننے والے والدین بھی ہوں گے. اللہ آپ کے بچوں کو زندگی دے, صحت دے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, انہیں خراش بھی آئے تو دل چیرا جاتا ہے. یہاں زندہ بچے جلا دیے, ٹکڑوں میں ان بچوں کو دیا جا رہا ہے. لیکن مجال ہے کوئی نرس, کوئی ڈاکٹر, کسی عملے کا کوئی اقبال بھی جلاؤ. عملہ موجود ہی نہیں, دروازے بند. بچوں کے معاملات میں جو اسپتال ہوتے ہیں, نرسریاں ہوتے ہیں, یہ ایٹمی تنصیبات سے بھی زیادہ حساس سمجھی جاتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں نا پاکستان غریب ملک ہے, یہاں وسائل نہیں ہیں. ورنہ یہ آگ GHQ میں کیوں نہیں لگتی, فیلڈ مارشل کے گھر میں, دفتر میں کیوں نہیں لگتی, مریم نواز, نواز شریف, بلاول, پارلیمنٹ, سینٹ, سپریم کورٹ, ان کے گولف کلبوں میں کیوں نہیں لگتی کہ وہاں انہوں نے روک تھام کے سارے وسائل رکھے ہوئے ہیں. یہاں آدھے گھنٹے میں فائر بریگیڈ پہنچنا, ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں, دروازے بند, اوپر سے ظلم کے وہ اسلام آباد پولیس پہنچا دی کہ ماں باپ میڈیا سے بات نہ کریں. یہ 25 کروڑ کا 5واں لارجسٹ ملک کا دارالحکومت ہے. 2 اسپتال ہیں ٹوٹل, پولی کلینک اور پمز. اور یہ بدکردار وزیر صحت مصطفیٰ کمال صوبے بنا کر سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. دارالحکومت کے اس اسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا یہ حال ہے. اس سے زیادہ پاکستان کی تنزلی کیا ہوگی, سسٹم فیل اس سے زیادہ کیا ہوگا. اور یہ یہاں لا رہے تھے عمران خان کو جہاں مشینیں ہی خراب تھیں. مریم نواز نے اپنی چھوٹی بڑی کروانی ہو سرجری تو وہ چین, برازیل, کولمبیا تک پہنچ جاتی ہیں. نواز شریف کو کھانسی ہو, دانتوں کا علاج دنیا کے مہنگے سے مہنگے اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے یہ بچے پنجاب میں کبھی ایڈز کا شکار, کبھی ادویات نہیں, کبھی دن دہاڑے ایسے جل کر بھن جاتے ہیں بالکل, کبھی دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں, کبھی مہنگائی میں, بے روزگاری میں. پاکستانی تو یہ سوچتے ہیں بچے ہی نہ پیدا کریں کہ اسپتالوں میں مرنا ہے, یا کوئی کھلا گٹر ہوگا اس کا ڈھکن ہٹا ہوگا وہاں مر جانا ہے, اندھی کسی کی ہوس کا شکار ہوں گے, کسی جج سیاستدان کی گاڑی کے نیچے کچھ لے جائیں گے, اگر بڑے ہوئے احتجاج میں گئے تو وہاں گولیوں سے بھون دیں گے. ایسے بے شرم اور بغیرت لوگ اس وقت عوام کے مال پر. وہ بیٹی کی شاپنگ کے لیے چین پہنچے ہوئے ہیں. آپ انسٹاگرام پہ وہ بھارت کے جیولرز کی ویڈیو دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے مخصوص قسم کے ہیرے خریدے جا رہے ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کے ایک رکن اسپیشل آرڈر دے رہی ہے کہ پیسے دبئی میں دیں گے کہ شاپنگ کریں یا خریدیں. تو پاکستان میں پتہ چلتا ہے چین میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہاں چاہتے ہیں. اور یہ پنجاب کی ماں ہونے کا دعویٰ, اور یہ شہباز شریف.
ابھی وہ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا نا کہ ایسی ماں پر لعنت جو ملک میں آگ لگا رہی ہو، انتشاری پالیسی چلا رہی ہو، کوئی ریاست کو کار ہے۔ بلوچستان کے آپ حالات دیکھیں کہ وہاں عوام خوش ہوتی ہے جب ایسے مناظر ہونا، ابھی جیسے آئی جی پی کے گھر کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑیوں کو وہاں مسلح افراد آگ لگا رہے، لوگ خوش ہو رہے تھے وہاں کہ ہمارے گھر جل رہے ہیں تو یہ بھی جلیں۔ جب ریاست کی پالیسی یہ ہو کہ اپنی عوام کو امن لشکر بنا کے شہریوں کے ہاتھ میں بندوق دے کے لڑوائیں، بنو اور لکی مروت میں جو ہو رہا ہے بغاوت کے حالات کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ریاستی چھتری میں انہوں نے امن کمیٹیاں بنا کر انہی کو بندوق پکڑا دی۔ یہ مولانا فضل الرحمان پر بھی یہ سارا اصل میں دباؤ یہی تھا کہ لشکر بنائیں، مدرسے کے سارے بچے دے دیں۔ دیکھیں قوموں کی زندگی میں یہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ ڈنمارک میں یہ ہو رہا تھا جب وہاں فریڈرک ششم تھا بادشاہ، یورپ میں بڑا خوف تھا، مطلق العنان بادشاہت بنائی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی جیسے ایسے ہی لوگ بادشاہ فریڈرک کے گرد بھی تھے، خوش آمدید درباری، فیلڈ مارشل جیسی حکومت تھی۔ ڈنمارک کے اس وقت جو رائٹر ہیں ہینس اینڈرسن، اس نے ایک بڑی مشہور زمانہ کہانی بادشاہ ننگا ہے جو ارشد شریف شہید نے اس کا پورا حوالہ دیا تھا جس پر اسے شہید کیا گیا۔ بادشاہ کی عریانی اور فحاشی تھی، خوف اور طاقت تھا، پھر ارشد شریف کو بھی ایسے شہید کیا جیسے اس نے ذکر کیا۔ آج آپ دیکھ لیں فیلڈ مارشل کی بھی ایسی خوش آمدید درباری ہیں۔ اس دور کے بادشاہ کو جو دو ٹھگ ملے، انہوں نے کہا ایسے کپڑے تمہارے لیے بنائے ہیں جو صرف قابل اور عقل مند لوگوں کو نظر آئیں گے، جو نالائق ہوں گے، نائل ہوں گے، انہیں تم ننگے نظر آؤ گے۔ اب بادشاہ ننگا نکل جاتا تھا۔ یہ خوش آمدید درباری، اس دور کا میڈیا نعرے لگاتے تھے، بادشاہ سلامت کا شاندار لباس، بادشاہ شاہی جلوس میں بھی بغیر کپڑوں کے ننگ دھڑنگ نکلتا تھا، اور ریاست میں اتنا خوف تھا کہ کسی کی جرت نہیں کہ بادشاہ تو ننگا ہے، اسے شرم آنی چاہیے، یہ بے غیرت ہے، سوائے اس ایک معصوم بچے کے جس نے کہا بادشاہ ننگا ہے۔ آج بھی بادشاہ ننگا بھی اور گندا بھی ہے۔ یہ کہانی تھی لیکن اس میں پاکستان کی پوری تاریخ ہے۔ مارشل لا کے ڈکٹیٹرز جو آتے تھے وہ لنگوٹ پہن کے پھر آ جاتے تھے، عدالتوں سے فیصلے لے لیتے تھے، سپریم کورٹ سے نظریہ ضرورت کا فیصلہ لے آئے عوام کے سامنے۔ یہاں تو دن دہاڑے کبھی مخصوص نشستیں چھین لیں، 90 دن کے انتخابات ہوں وہ لٹا لیں، عمران خان کی اسپتال منتقلی، سر عام سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، اور جج بھی سارے ننگے، عدل و انصاف کے بجائے انہیں لگژری گاڑیاں دے دیں، تنخواہیں دے دیں، پینشن دے دیں، وہ بھی اس ننگے بادشاہ کہہ رہے تم نے بھی کپڑے پہنے ہم نے بھی۔ یہ اس بادشاہ کے حواری صرف دنیا میں پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو بلکہ اب دیکھیں دنیا کے نظام میں آپ برطانوی پارلیمنٹ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے ممبران حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہاں گئے انسانی حقوق؟ عمران خان قید تنہائی میں ہے، اس پر ظلم و ستم ہو رہا، تم لوگ کیوں خاموش ہو؟ پاکستان میں جو انسان ہے ان کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے کیا؟ تمہاری یہ آوازیں کیوں نہیں اٹھتی؟ عمران خان کے بیٹے کل بھی والد کا ذکر کرتے نظریے کا، اب ان سے بڑی طاقتور آواز کس کی ہوگی؟ انگریزی میں کہہ رہے ہیں، برطانیہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے وہ تمام لوگوں تک معلومات پہنچ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور کسی عام پاکستانی پر تو نہیں ہو رہا کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ عمران خان پہ ہو رہا ہے، دی عمران خان۔ برطانیہ سے زیادہ اسے کون جانتا ہے کہ 73 سال کی عمر میں بغیر کھڑکی کے روشنی کے وہ 8/6 کے موت کی چکی میں 23 گھنٹے روزانہ قید، آنکھ کی بنائی 85% کھو بیٹھا، اصولوں پر وہ قائم ہے لیکن انسان ہے، اس کا جسم اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ لیکن یہ اس وقت صرف اپنے مفادات میں اس لڑائی میں وہی کر رہے ہیں جو طاقتور ریاستیں، اور پھر انجام وہی ہوتا ہے جو ان ریاستوں کا ہوا، ان ظالموں کا ہوا۔ یہاں دیکھیں ایران ایک واحد ملک نظر، کیوں اس کی میں زیادہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایک واحد ملک ہے جنہوں نے ان ظالموں کے سامنے کھڑا ہوئے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں اٹھا کے طاقت کے اس غلبے کو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے منہ میں ہاتھ تک ڈال دیا۔ ابھی ٹرمپ نے جو دھمکیاں دی تھیں کہ ایران پر ہم معاشی ڈی ڈے یعنی حتمی معاشی مارکا لگانے جا رہے ہیں، بھوکا مار دیں گے، جنگی حملے کر دیں گے، دنیا بھر کے میزائل استعمال کر دیں گے، ایران نے آگے سے جواب دیے۔ آج وہ کھڑے ہیں قوم کی طرح، 9 کروڑ لوگ ہیں دنیا پوری میں۔ وزیر خزانہ آج امریکی کہہ رہا ہے کہ ایران پر پابندیاں لگیں تو عالمی مالیاتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ رپورٹر کہہ رہا تھا کل تو معاشی ڈی کہہ رہے تھے، ڈی ڈے کہہ رہے تھے، آج پابندیاں عائد کرنے سے ڈر رہے۔ پھر فیلڈ مارشل کو بھیجا جائیں، فوراً پہنچیں، وہاں جا کے مذاکرات کریں، ابنائے حرمز میں بس جہازوں کو نکلنے دیں، نقل و حرکت بحال کر دیں، اتحادی جو گروپ ہیں یا پراکسیز ہیں ان سے حملے روک دیں، 20% یہ تیل نکلنے دیں، بس ہمارا مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے۔ اب ایران ظاہر تجربہ رکھتا ہے ان سے ڈیل کرنے کا، پابندیوں سے، جنگ سے، ناکہ بندی کے۔ اب تو ان کے امریکہ کے خرچات اتنے ہو چکے ہیں، معیشت کے جو حالات ہیں، مڈ ٹرم آ رہا ہے، اوپر سے ایندھن پیٹرول کی قیمتیں ہیں، وہ پریشان ہے کہ مہنگائی سے سپورٹر ووٹر جو ووٹ ناراض ہوگا۔ وہ دنیا کا اب دیکھیں کوئی ملک بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ ایران بارودی سرنگوں سے اور غیر روایتی گوریلا حکمت عملی کے ساتھ اپنی بہادری اور دلیری سے جیتا ہے جنگ۔ اس طاقت کے خلاف اب ٹرمپ کے جتنے بھی زبانی دعوے دنیا ہنستی ہے اس پہ کہ ابنائے حرمز کا کنٹرول، آج بھی کہہ رہا ہے بارودی سرنگیں نہیں بچانے دوں گا، وہی جوہری تنصیبات میں نے تباہ کر دی ہیں۔ لیکن سب کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور نیوی ہے، فوجی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے،
تو بھائی کھلوا لو سب کچھ. یہ ہم سب کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے. ابھی ایران اور عمان کا بہرحال مشترکہ بیان آیا ہے، ابنائے حرمز کے انتظام میں ان کا معاہدہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابنائے حرمز نہیں کھولیں گے جب تک مکمل طور پر امریکی بحری ناکہ بندی ختم نہیں ہوگی. اس وقت تک تمام معاہدے کی جب شرائط پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی صورت میں آگے نہیں بڑھیں گے. بحری ٹریفک کو وہاں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، سروسز فیس کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں، ظاہر ہے ایران کی اس جنگ کے اور معاہدے کے ہی سارے اثرات پاکستان میں اس وقت ٹرمپ چونکہ پھنسا ہوا ہے اور اس کی نظریں ساری فیلڈ مارشل پہ، جن کی نظریں صوبوں پہ تقسیم پہ لگا ہوا ہے. اب دن تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ولادت کا ہے. آپ سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اس ظلم اور ستم کی رات کا جلد از جلد خاتمہ ہو. وقت جو اللہ نے لکھا ہے ہونا تو اسی کے مطابق ہے، لیکن دعاؤں میں بڑا اثر ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی بہتری کرے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.